viewers, this is Dr. Maria Yusuf. आज हम एक और टॉपिक के साथ आपकी तरफ आए हैं और डॉक्टर इम्तियाज़, पीर डॉक्टर इम्तियाज़ वराइच मेरे साथ जो है मौजूद हैं. आई एम द होस्ट एंड ही इज़ द गेस्ट. एज यू नो, टॉपिक ये है कि मौत जो है वो इज़ डेथ अ ब्लेसिंग और अ कर्स. मौत एक नेमत है या आप जो है समझते हैं कि मौत जो है वो एक कर्ज है. सो हम जो है ना, हम इस टॉपिक की तरफ जो है अब चलते हैं. और सबसे पहले मैं डॉक्टर इम्तियाज़ को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में. एंड कैसे हैं आप डॉक्टर इम्तियाज़, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारिया एंड व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया. बड़ा ही आपने अहम टॉपिक चुना और बड़ा रूटीन से हट के चुना, और मेरा ख्याल है कि जो व्यूअर्स हैं इसके ऊपर वो इसको ज़्यादा दिलचस्पी उनको होगी और वो इसको शायद एंजॉय भी करें. आपसे मेरा क्वेश्चन ये होगा दैट थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट पे जो है ना, ज़िंदगी और मौत के कॉन्सेप्ट को जो है ना इलैबोरेट करें. ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है? एक्चुअली जो इंसान हैं उनकी तीन ज़िंदगियाँ हैं. हमारे जो दीन के मुताबिक जो कुरान पाक कहता है और हदीस जो हम देखते हैं तो उस पर तीन ज़िंदगियाँ हैं. पहली ज़िंदगी हम गुजार रहे आलम उर्वा में, जब तमाम रूहें अल्लाह ताला ने पैदा की. जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तख्लीक पाए उससे पहले तमाम रूहें जो थी वो पैदा की गई, और फिर उसके बाद अब बारी बारी तमाम रूहें जो हैं वो इस दुनिया में आ रही हैं. ठीक है, तो एक तो ज़िंदगी आलम उर्वा की है जो कि रूह की शक्ल में हम वहाँ पे उस जगह पर रहे जहाँ पे अल्लाह ताला ने रूहों का रहने का बंदोबस्त किया होगा. उसके बाद ये आ जाती है हमारी सेकंड ज़िंदगी जो दुनिया के अंदर है, जिसके अंदर हम इस जिस्म के साथ, यानी रूह अल्लाह ताला ने भेजी, जिस्म जो है माँ के पेट में बना, उसके अंदर रूह डाल दी गई. उसके बाद वो बच्चा पैदा हो गया, बच्चा फिर इस दुनिया में उसने सांस लिया और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी जितनी भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है उसकी वो यहाँ पे गुजार के तो फिर उसके बाद तीसरी ज़िंदगी में चला जाता है. और तीसरी ज़िंदगी है जो मरने के बाद की ज़िंदगी है. अच्छा, वो ज़िंदगी जो है उसको मौत नहीं है. जो तीसरी ज़िंदगी है उसमें मौत नहीं होगी, वो हमेशा के लिए है. अब ये जो ज़िंदगी है आलम रुवा की ज़िंदगी जो है उसमें तो चूँकि जिस्म था ही नहीं, सिर्फ रूहें थी, इसलिए उसका तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं ना. अब ये जो ज़िंदगी है इसके अंदर हमारे पास जिस्म भी है, हमें इख्तियार भी दिया गया है कि हम अच्छा और बुरा कर सकते हैं. तो ये सारी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं जो दुनियावी तौर पे जो आलम इसबाब के अंदर हम हैं. तो अब इस दुनिया के अंदर हमने जितना अरसा रहना है, चंद साल रहना है, चंद महीने रहना है, ये डिपेंड करता है कौन कितनी देर तक ज़िंदा है. तो यहाँ पे जो वो कुछ करेगा वो सारा कुछ जो होगा वो ट्रांजिट पीरियड के तौर पे, जैसे मैं पहले एग्जांपल दिया करता हूँ कि जैसे हम यूके जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है, अगर हम जाएँ एमिरेट्स एयरलाइन पे तो हमें रास्ते में वो ट्रांजिट करवाती है दुबई में. अच्छा, दुबई में वो 2, 4, 5, 6 घंटे, 8 घंटे, बाद का 10 घंटे भी होता है, वहाँ पे हम ट्रांजिट गुजारते हैं. इसी तरह अगर हम कतर एयरवेज पे जाएँ तो फिर हमें वो कतर में ट्रांजिट करवाते हैं कुछ अर्से के लिए, कुछ घंटों के लिए. अच्छा, असल डेस्टिनेशन क्या होता है हमारा, हमने यूके जाना है, ठीक है ना, यानी पाकिस्तान से हम उड़े, जाना यूके है, दरमियान में ट्रांजिट आ गया. इसी तरह आलम रुवा से हम निकले, ये ज़िंदगी जो ट्रांजिट है, ठीक है, इस ट्रांजिट ज़िंदगी के बाद चूँकि आर्जी ज़िंदगी है, इसके बाद हमें मौत आएगी और हम फिर चले जाएंगे कहाँ, अपनी असल डेस्टिनेशन जो कि मरने के बाद की ज़िंदगी है, जिसके अंदर ना आइंदा कोई मौत नहीं है. अब वो तमाम जो है असूल बयान कर दिए कुरान पाक के अंदर, हदायत दे दी, अच्छाई और बुराई की तमीज़ करवा दी, और फिर उसके बाद नबी पाक जो है मुख्तलिफ अंबिया करम पहले आते रहे, फिर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो कुछ फरमाया और उसके बाद जो वो करके अमली तौर पर हमारे सामने करते रहे, उसमें हमें सारा कुछ बता दिया गया कि ये जो ज़िंदगी हमने करना क्या है, यहाँ पे कैसे रहना है, इबादत कैसे रहनी. पहले तो ये कि हमारा फेथ क्या होगा, यानी हमारा जो आप कह लें कि मज़हब या दीन क्या होगा, ईमान क्या होगा, फिर उसके बाद इबादत क्या होंगी, फिर प्रैक्टिकल लाइफ हमारे अखलाक कैसा होगा, हम कारोबार कैसे करेंगे, हम कैसे रहेंगे सहेंगे, जो भी कुछ है वट एवर, वो सारी डिटेल के साथ बता दिया गया. लेकिन ये ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट है. इस दौरान हम जो परफॉर्म करेंगे उसकी बेस पे हमें जो उखरवी ज़िंदगी है जो कि मरने के बाद की है, जबकि फिर बाद में मौत नहीं आएगी, उसका जो भी डिविडेंड है या जो भी उसका सिला है
وہ ہمیں وہاں جا کے ملے گا. تو بیسیکلی یہ زندگی جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا ٹرانزٹ ہے. اب ٹرانزٹ لمبا بھی ہو سکتا ہے, 10 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے, 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کئی بار آپ کو یاد ہے نا کہ اگلی فلائٹ تیار ہوتی ہے ٹرانزٹ میں نا, ہم بھاگ کے ایک فلائٹ سے نکل کے بھاگ کے دوسری میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہی زندگی ہے, دس از زندگی. جی بالکل بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں پھر میں ایک وہ مثال دیتی ہوں کہ جب آپ زندگی گزارتے ہیں نا تو وہی بات آ جاتی ہے. کئی دفعہ میں اور آپ اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ ایک سلیبس آپ دیکھتے ہیں نا, دیکھیں ایک آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں, سیشن اٹینڈ کرتے ہیں, تو اس کے بعد آپ نے امتحان دینا ہے اور رزلٹ کے بیسس پہ آپ پروموٹ ہوتے ہیں, ہے نا. اسی طرح زندگی کا جو سیشن ہے نا, جس کے پرپس سے آپ زندگی میں آئے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے وقت گزارنا ہے اور اینڈ انڈر سرٹن پیرامیٹرز. تو وہ پیرامیٹرز کیا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ایک سلیبس گائیڈ لائن موجود ہے, وہ ہے قرآن پاک, ہے نا. اس قرآن پاک کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک پریکٹیکل کتاب ہے زندگی پہ, کہ ہر موڑ پہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. کیوں لوگ ڈرتے ہیں موت سے, اور کیوں وہ لوگ جو زندگی میں جن کے اعمال اچھے ہیں وہ نہیں ڈرتے کہ ہم جس وقت بھی خداوند تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو ہمیں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے ملنے کی توفیق ہوگی. سو یہ اس پہ تھوڑا آپ وضاحت کیجیے. دیکھیے زندگی جو ہے اس میں دو چیزیں, پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ ہم مسافر ہیں. ٹرانزٹ کا مطلب مسافر ہے نا, ٹرانزٹ میں ظاہر مسافر ہی ہوتا ہے نا, جس کی اصل منزل کوئی اور ہوتی ہے, وہ درمیان میں رکا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ جو زندگی ہے ہماری, اس کے اندر چونکہ ٹرانزٹ ہے, یہ سفر ہے ایک زندگی سے نکل کے آخری زندگی کی طرف ہم نے جانا ہے جو کہ اصل میں زندگی ہے. ہمیں یہاں پہ تھوڑے دیر رکنے کے لیے حالات پیدا کرنے پڑتے ہیں جو ہمارے لیے بالکل بالکل فیوریبل, ٹھیک ہے نا. بالکل. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہے جی, یہ جو جسم جو ہمیں ملا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی اس دنیا میں ملا, ماں کے پیٹ سے ہم جسم لے کے باہر آئے, پھر اس کی وہ براٹ اپ اس کا ہوا, وہ ہم جوان ہو گیا, بڑے ہو گیا, پھر اس کے بعد بوڑھے ہو گیا, پھر یہی جسم جو ہوتا ہے ہمارا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ایج بڑھتی ہے تو جوڑوں میں درد, گھٹنوں میں درد, ٹھیک ہے, نظر کمزور ہو جاتی ہے, بال اڑنے شروع ہو جاتے ہیں, اور بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو, کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک سٹیج آتی ہے کہ یہ جسم بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے, جسم جو ہے یہ لائبلٹی بن کمپلیٹ, جاتا ہے. جس کے پاس کمپلیٹ لائف کی اپرچونٹی ہو, یہ یوزلی ان کے لیے یہ ہاں, سٹیجز سے وہ گزرتے ہیں. تو بالکل یہ جو لائبلٹی بن جاتا ہے نا جب جسم, تو پھر ہم یہاں پہ سروائیو بھی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگلی زندگی میں جایا جائے نا جہاں پہ یہ سچویشن نہیں ہوگی. تو یہ جسم بھی عارضی ملا ہوا ہے, یہاں کی ہر چیز عارضی, آپ ذہن میں رکھیے گا. یہاں پہ کھانا پینا عارضی, جو بھی چیز آپ پکاتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے, اگر تھوڑا سا رکھ دیں, اس کو آپ استعمال نہ کریں تو وہ خراب ہو جائے گی. فروٹ ہے وہ زیادہ دیر پڑا رہا خراب ہو جائے گا. بلڈنگ جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر آپ نے دیکھا ایجنگ افیکٹ آ جاتے ہیں, وہ تباہ ہو جاتی ہے, اور اس کے اوپر وہ آپ کہہ لیں کہ اس کا گرنے شروع ہو جاتی ہے اس کی عمارت کے حصے. اس طرح کوئی بھی چیز جو اس کے اندر ہے, چاہے درخت ہیں چاہے کوئی بھی چیز ہے, اس کو زوال ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ یہ اس زندگی کے لیے, اس دنیا کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے, اور یہ چونکہ عارضی ہے, اس لحاظ سے ہمارا جسم بھی اسی میں ایک حصہ ہے کہ جب اس کو ڈکے شروع ہو جاتا ہے تو ایک سٹیج یہ بھی آتی ہے, ہم نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں یا پروردگار ہمیں اب لے جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں چلتا پھرتا لے جاؤ, ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. وجہ کہ یہ جسم جو ہے یہ ہمارا, یہ اس قابل نہیں رہتا, اور وہ جسم وہ ہوگا چونکہ وہ زندگی ختم نہیں ہونی, وہ جسم کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. وہاں سب جوان ہوں گے, سب کچھ 24-25 سال کی عمر کے ہوں گے سارے, اس میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, اور ان کا جسم جو ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو یہ جو تصور ہمیں دیا گیا, ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور مختلف جو ہے آپ کہہ لیں کہ احادیث سے بھی ثابت ہے. تو یہ جو زندگی ہے, یہ جو موت ہے, اس لحاظ سے اگر کہا جائے نا تو موت جو ہے وہ ایک لحاظ سے بلیسنگ ہے, کیونکہ اگر موت نہ آتی, آج ذرا تصور کریے کہ اگر موت نہ آتی ہوتی تو اس وقت جو ہے حضرت آدم سے لے کر ابھی تک جو انسان یہاں زندہ ہوتے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے جسموں کا کیا حال ہوتا, آبادی کا کیا حال ہوتا, جہاں پہ کتنے مسئلے مسائل ہوتے. لیکن یہ ساتھ ساتھ چونکہ موت آتی جاتی ہے, ہماری اوپر کی جو ٹیئرز ہیں وہ دنیا سے جاتے رہتے ہیں, اور پھر سپیس بنتی رہتی ہے نئی نسل کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے ایک اینگل یہ ہے. دوسرا اینگل جو آپ نے بیان کیا کہ اگر اعمال اچھے ہیں, اگر اچھے کام کرتا رہا بندہ یا بندی, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ بلیسنگ ہے. کیا خیال ہے کہ موت جو ہے
اس میں اس کی تمنا، کچھ لوگ موت کی تمنا بھی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اچھا موت کیوں زندگی کیوں ضروری ہے؟ زندگی میں جتنا عرصہ آپ زندہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکیں، آپ زیادہ سے زیادہ دین کے اوپر عمل کر سکیں، آپ کی نیکیاں بڑھ سکیں. لیکن وہ لوگ جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں وہ زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں. اگر وہ برے کاموں میں پڑ گئے تو زیادہ برے کام ان کے اکٹھے ہو جائیں گے. اگر وہ اچھے کاموں میں پڑ گئے ہیں تو زیادہ نیکیوں کی طرف پڑ گیا تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، یقیناً ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ زندگی جو ہے بلیسنگ بھی ہے لیکن کرس بھی ہے. کرس اس کے لیے ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ نیکیاں نہ کر سکا، ٹھیک ہے، برائیوں میں پڑا رہا، گناہوں میں پڑا رہا، اور اچانک سے موت نے آ کے اس کو لے لیا، تو اس کے لیے موت بلیسنگ تو نہیں ہے، اس کے لیے کرس ہے، کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں مل سکا، وہ موقع ویل ہی نہیں کر سکا کہ اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور اس کے بعد وہ نیکی کی طرف چل پڑے، نیکیاں کر سکے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے سانس ہیں، اب دیکھیں رات کو ہم روز سوتے ہیں، روز مرتے ہیں ہم ایک طرح سے، ایک ڈیتھ ہماری روزانہ ہوتی ہے جب ہم سوتے ہیں. تو جب سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور زندگی دیتا ہے، ایک اور دن دے دیتا ہے. اور بالکل جب بالکل. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ تو جب اس آپ لیے سو رہے ہوتے ہیں تو آپ اٹ از اکویولنٹ ٹو، آپ کی کچھ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے آپ موت کی حالت میں. بالکل. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی جتنے سانس ہے کوشش کریں کہ گناہوں سے معافی مانگے اور نیکیاں کریں، بھلائیاں کریں. قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل کریں، اللہ کی مانیں، اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ کی عبادات. پہلا تو ایمان، میں نے پہلے گزارش کر دی. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل سورہ العصر کا میں حوالہ ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ چھوٹی سی سورہ ہے بالکل لیکن اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتا دیا گیا بالکل. کامیابی کیسی ہوگی. بے ٹھیک ہے نا، شک انسان تو خسارے میں سارے میں، لیکن پہلی شرط ہے کہ ایمان لاؤں. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر بھی یہ ایمان بالکل لائیں، جو ایمان نیک عمل بالکل کریں، صبر سے میں کام لیں، نماز بالکل دوسروں کو بھی اپنے وہ دوسرے جو ہیں لوگ ان کو بھی نیکی کی طرف لگائیں. ٹھیک ہے نا، یہ 4 5 6 ان کے چیزیں اس کے اعمال اندر. اچھے ہو جنہوں نے صبر کیا. بالکل یہ بالکل صبر بھی بڑا ضروری ہے. صبر جو ہے اچھے اعمال ہونے کے لیے ضروری ہے. جس شخص کے اندر صبر نہیں ہے اس کے اعمال جو ہے اچھے ہونے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے اعمال ہونا. اور بلیسنگ بھی ہے. کرس کن کے لیے ہے؟ جن کو موقع نہ مل سکا یا جنہوں نے موقع ویل نہ کیا کہ اپنے آخری زندگی جو اگلی آنی ہے اس کے لیے تیاری کر سکے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو فیوز و برکات ہیں اس کو اویل کر سکے، تو ان کے لیے تو وہ کرس ہے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے یہاں پہ ہر سانس جو ہے اللہ کی یاد میں گزارا ہے اور نیکیاں کرتے ہوئے گزارا ہے، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزارا، ان کا اخلاق اچھا ہے، وہ عبادات بھی کرتے رہے ہیں، وہ خیر خیرات، صدقہ خیرات بھی کرتے رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھا سوچتے رہے ہیں. تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ موت جو ہے ایک بلیسنگ ہے، کیونکہ اس موت کی وجہ سے پھر کیا ہوگا، وہ اس دنیا میں چلے جائیں گے جہاں ان کی ملاقات کس سے ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کس سے ملاقات ہوگی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. کس سے ملاقات ہوگی؟ جو پیرنٹس ہمارے جا چکے ہیں وہاں پہ، والدین ہیں یا جو بڑے جو بھی جا چکے ہیں، ان سے وہاں ملاقات ہوگی، تو ان کے لیے وہ بلیسنگ ہے. جی بالکل بالکل بالکل. جو جا چکے ہیں، بس وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جن کے اعمال اچھے ہیں نا، دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر آپ کا ضمیر آپ کو کسی بات میں ملامت نہیں دے رہا، یور کانشنس از کلیئر، آپ کے اعمال اتنے اچھے ہیں، جب آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اپنا، دیکھیں ہر انسان میں اتنی صلاحیت ہے، ہر انسان میں، ہر عاقل بالغ میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا عمل جو ہے وہ صحیح ہے، کون سا عمل غلط ہے. اگر آپ کے من میں کہتے ہیں نا کوئی عمل کھٹک رہا ہے تو آپ اس عمل کو نہ کریں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ قصدن بھی کوئی جو ہے نا پلاننگ کر رہے ہیں تو پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کے اگینسٹ نہ ہو. تو یا دنیا میں آپ کسی بھی معاملے میں وہی وہ کہتے ہیں نا قرآن و سنت کے قرآن و سنت کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ چلیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر زندگی اس طرح سے گزاری تو موت کے بعد آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وہاں پہ دائمی زندگی میں جانا ہے. اس کو دائمی زندگی کہتے ہیں نا، اور دائمی زندگی اگر آپ کی جنت الفردوس میں ہے تو آپ وہی بات آ جاتی ہے کہ یو آر اے ٹوٹلی بلیسڈ پرسن. کیونکہ ہمارا ایم جو ہے نا، واٹ از دی ایم از ٹو گین انٹری ٹورڈز جنت الفردوس. تو وہ اعمال کے بیسس پہ جب آپ آخری خطبے کی طرف جائیں تو آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، کسی کالے کو گورے پہ اور کسی گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں حاصل مگر اعمال کے سبب.
اچھا اس میں دیکھیں نا، میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس دنیا کے اندر ہمیں بہت سارے تردد کرنے پڑتے ہیں. موسمی شدت سے بچنے کے لیے ہمیں مختلف وہ کرنا پڑتا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، کھانے کے لیے ہمیں کھانا کوک کرنا پڑتا ہے، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اچھا جبکہ جو آخری زندگی ہے، جو مشکل زندگی ہے، جس کے اندر دوزخ اور جنت کا جو آپ کا ذکر ملتا ہے، اس زندگی کے اندر ان ساری چیزوں سے انسان مبرہ ہو جائے گا. یعنی نہ اس کو سردی لگے گی، نہ اس کو گرمی لگے گی، لباس بھی اس کو بنا بنایا ملے گا، اس کو خوراک بھی بنی بنائی ملے گی، جو وہ سوچے گا وہ اس کو ملے گا. یعنی جیسا سوچے گا ویسا اس کو ہو جائے گا. یعنی جو کھانا چاہے گا، جو اس کا کھانے کو دل کرے گا، وہ اس کو مل جائے گا. اور کوئی وہ اس طرح کی وہ ساری چیزیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اس دنیا سے جانے کے بعد جنت میں جائیں گے، ان کے لیے موت جو ہے وہ بلیسنگ ہے. کیونکہ یہاں پہ مشقت ہے ان کے لیے، یہاں پہ مختلف امتحان ہیں، ان کو مختلف خطرات ہیں، مختلف خوف ہے. وہاں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ خطرہ ہوگا، نہ کوئی اس کو موت آئے گی، نہ وہ اس کو کوئی زخمی کر سکے گا، نہ ہی وہ زخمی ہوگا، نہ وہ بوڑھا ہوگا، نہ وہ بیمار ہوگا، نہ اس کو کھانے پینے کی پرابلم ہوگی، نہ اس کو رہنے سہنے کی، نہ موسم کا اثر اس کے اوپر کوئی نیگیٹو ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کے نیک بندے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، وہ جب ان کے لیے جو موت ہے وہ بلیسنگ ہے. لیکن موت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، یہ حکم یہ بھی ہے. کیونکہ جو موت ہے اس کی خواہش، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے وہ بلا لیں گے ہمیں، اس کے لیے تیار ہیں ہم. لیکن اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جتنے یہ سانس ہے ہمارے پاس، یہ اس کی طرف سے ہمیں ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ہم ان سانس کے جتنے بھی باقی بچے ہیں زندگی کے، اس میں ہم اچھے کام کر لیں، اچھے اعمال کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے اپنے جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں اس کی معافی مانگ لیں. آئندہ بھی اگر ہم سے کوئی غلطی یا سرزد ہو جائیں اس کی معافی مانگ لیں. اور دعا یہ کرے کہ مرتے وقت جب ہمارا آخری سانس نکل رہا ہو، ہم جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ہوں، راہ راست پہ ہوں، تاکہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. کیونکہ کئی بار پتہ کیا ہوتا ہے، کئی بار ساری عمر بڑی اچھی گزر جاتی ہے، لوگ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار متقی ہوتے ہیں، این آخر وقت پہ کوئی نہ کوئی غلطی ان سے ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی خودکشی کر لیتا ہے. مثال کے خودکشی کر لیتا ہے کوئی شخص. اب خودکشی جو حرام ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب بڑا نیک آدمی ہے، کوئی حالات ایسے پیدا ہو گیا کہ وہ دل برداشتہ ہو گیا دنیا سے، ٹھیک ہے، غلطی سے اس نے خودکشی کر لی. اب کیا ہوا؟ اب وہ جہنمی ہے. اس کے لیے موت کیا ہے؟ کس ہو گئی. اور اس کے بارے میں احادیث بھی ہے کہ یہ جو ہے ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اس نے اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے. زندگی اور موت چونکہ اللہ کے ہاتھ میں، جو اس کو خود استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک طرح شرک بھی کرتا ہے. اس کے اوپر میری ایک بیان ہے پورا یوٹیوب کے اوپر کہ کیا قتل کرنا شرک بھی ہے کہ نہیں ہے. جو شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو زندگی لینا، زندگی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب وہ کیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا ٹائم جو مقرر ہے اس کی موت کا، بندے کا، اس سے پہلے اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ شرک کر رہا ہے نا، کیونکہ اختیار اللہ کا ہے، اس کے اندر وہ شریک ہو رہا ہے، تو اس کا بھی اس کو گناہ ہوگا. لیکن اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ موت جو ہے بڑی بھیانک اس کی شکل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے رہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی کہے پہ نہیں چلتے رہے. یہی خلاصہ ہے، یہی خلاصہ ہے بالکل. جی جی جو ان لوگوں کے لیے بالکل جو ہے موت بھیانک ہے. اور ان کو پھر پتہ ہے، وہ کہتے ہیں نا دنیا کی مستی میں یہ ہے کہ دنیا کی مستی میں آپ اس طرح سے کھو کے رہ گئے ہیں کہ آپ نے آخرت کے لیے کوئی سامان ہی نہیں اکٹھا کیا ہے نا. دنیا کے لیے تو آپ نے بڑا سامان اکٹھا کر لیا، اپنے آرام و آسائش کے لیے آپ نے جو ہے بڑا کچھ کر لیا، لیکن آخرت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ سورہ العصر جو ہیں، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، وہ چھوٹی سی سورہ ہے، میرے خیال کو 4 آیتیں ہیں، 4 یا 5 آیتیں ہیں. میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. وہ آپ کہہ لیں کہ اوور آل لب لباب ہے ہمارے دین کا. ٹھیک ہے نا، اس کو پڑھ لیں اور اس کے اندر پورا ہمارا جو دین ہے. اچھا، اب اس میں دنیاوی طور پہ ایز آپ نے کہا چکے وہ موٹیویٹر کے طور پہ، تو اس میں کہوں گا کہ 3 چیزیں کر لیں بس. ایک تو سچے مسلمان بن جائیں، ایمان آپ کا ہونا چاہیے.
وہ تو مسلمان ہونا ضروری ہے نا. اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے, کتابوں پہ ایمان لانا, اللہ پہ ایمان لانا, نبی پاک کے آخری نبی ہونے پہ ایمان لانا, باقی انبیاء پہ ایمان لانا. اچھا, وہ کر کے تو 3 کام کر لیں. ایک تو آپ اپنی طبیعت کے اندر سے غرور, جس کو پرائڈ ہم کہتے ہیں, تکبر, وہ ختم کر دیں. انا جو ہے یہ بڑی دشمن ہے, یہ غرور کا حصہ ہے. جس کے اندر غرور ہوتا ہے نا, تکبر ہوتا ہے, اس کے اندر انا بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے کہ آپ جو ہے جس کو ایگو, یعنی کسی کو تکلیف پہنچا کے کئی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, کسی کو نیچا دکھا کے بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ 3 چیزیں ختم کر دیں تو صبر بھی آ جائے گا. اور جو صحیح معنی میں مومن ہے, جس کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر یا احادیث کے اندر ملتا ہے, وہ صحیح معنی میں بن جائے گا. اس کی یہ دنیا بھی کامیاب رہے گی. جس کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہے نا, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایگو, انا, جس کو ایگو انا ہی ہوتی ہے. اچھا, صبر جو ہے, تکبر جو ہے, جس کے اندر یہ نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ. آپ ونس یہ کر کے دیکھیے اور دین کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق عبادات کریں اللہ کی, کیونکہ اللہ کی بندگی بڑی ضروری ہے. فرض عبادت ضرور کریں. میں چونکہ آپ کو پتہ پیر ہوں, تو میں اپنے فالوورز کو اور مریدوں کو یہ کہتا ہوں کم از کم فرض نمازیں ضرور پڑھا کریں, کیونکہ وہ کوئی احسان نہیں ہے, وہ بندگی ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے. اس کا اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے, ہمارے لیے وہ فرض ہے. اسی طرح جیسے آپ کہہ لیں کہ حج جو ہے, اگر ساتھ رکھتے ہو تو ایک بار حج کرنا فرض ہے. روزے رکھنا سال میں 1 مہینے میں رمضان میں فرض ہے. تو وہ فرض عبادات ضرور کرے. لیکن اگر آپ یہ ساری عبادت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, ایک عام مسلمان ایک بن جائیں گے اس کے اندر, ایک عام مسلمان. لیکن اگر آپ نے اسپیشل مسلمان بننا ہے, بلند مرتبے والا مسلمان بننا ہے, کہ اللہ کے قریب ہونا ہے, تو اس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ مور. ٹھیک ہے نا. کہ جیسے آپ عام گریجویشن کرتے ہیں نا, جیسے آپ نے گریجویشن کیا, پہلے بی ڈی ایس کیا, پھر اس کے بعد آپ نے اسپیشلائزیشن کی, ایم ایس سی کیا. تو جب آپ زیادہ کریں گے اس کے اندر, تو زیادہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. یعنی اللہ کے قریب اگر ہونا ہے, اللہ کے نبی کے قریب ہونا ہے, تو آپ یہ فرض عبادت تو کریں نا. یہ تو آپ کے لیے لازمی ہے, اس کے بغیر تو آپ گزارا ہی نہیں ہے نا, اس کا تو جواب دینا ہے. اس کے علاوہ بھی کریں. پھر اس کے اندر پھر ہم چونکہ جو ہم صوفی لوگ ہیں, پیر لوگ ہیں, یا جو دین کی طرف ہمارے علماء کرام ہیں, وہ پھر وظائف بتاتے ہیں, وہ مختلف کہتے ہیں تفاسیر پڑھیں, قرآن کی تفاسیر پڑھیں, نبی پاک کی زندگی کے بارے میں پڑھیں. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کر کے وہ تاکہ ایکسٹرا کریں, پھر سم تھنگ ایکسٹرا آپ کریں گے, تو اس سے کیا ہوگا, آپ زیادہ پھر دین کی طرف جائیں گے, اور زیادہ اللہ کی طرف جائیں گے. اور who knows کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی قربت عطا فرما دے. اور یہی ایک کامیابی ہے میرا خیال. اگر آپ نے بامانی کبھی نماز پڑھی ہو نا, تو آپ ہر رکعت میں جو ہے وہی آیات کیوں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کے معنی پہ غور کریں. اسی لیے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی وہ کہتے ہیں نا, اس کی جو ہم پہ بھلائیاں ہیں, جو اس کے کرامات ہیں, ان کو بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں الحمد شریف سے آخر تک. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں جب ہم اللہم صلی اللہ پڑھتے ہیں نا, جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی, تو اس میں ہم تمام امت مسلمیہ پہ جو ہے نا رحمت و برکت کے لیے جو ہے دعا بھی کر رہے ہیں. isn't it so? ہے نا ایسا ہی. تو یہ جو ہے نا نماز جب آپ پڑھتے ہیں, تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک شخص جب نمازی ہوتا ہے تو اس کا ایسنس بھی تو یہی ہے نا, کہ آپ اگلی نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے, تو یہ 5 وقت کی جو نماز ہے نا, وہ آپ کو رائے راست پہ رکھتی ہے. جب تمام پیرامیٹرز کا خیال رکھا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان, تبھی you are able enough to appear in front of him. اگر آپ نے ان پیرامیٹرز کا خیال ہی نہیں رکھا, بیچ میں آپ جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں نا, آپ نے جو ہے لغو فہمی کی, آپ نے جو ہے کسی کا حق کھایا, آپ نے جو ہے چوری چکاری کی, تو پھر آپ نماز جب اگلے نماز میں اپیئر ہو رہے ہیں, تو آپ تو اتنے پاک صاف ہی نہیں ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اپیئر ہوں. تو اعمال آٹومیٹکلی آپ کے صحیح ہوتے ہیں اگر آپ نماز کو سمجھ کے پڑھیں کہ آپ نماز میں کیا کیا رہے ہیں. ٹورڈز دی اینڈ جب آپ کے وہ کہتے ہیں نا اعمال کھلیں گے قیامت والے دن, تو وہ ایک اوور آل ایگریگیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے بچوں کا ہوتا ہے نا اینڈ آف یونٹ ٹیسٹ ہے, اور آپ کے جو ہے ایگزام ہے, یہ سب ایگریگیٹ پہ بنتا ہے نا. ٹھیک ہے, پھر آپ اینڈ آخر میں پروموٹ ہوتے ہیں.
تو اسی لیے جو آپ نے ایک ایک عمل کیا تو اس کا ایک وہ کہتے ہیں نا حساب اور ریکارڈ تو ضرور موجود ہے. بہت ہی اچھا لگا ڈاکٹر امتیاز آپ کے ساتھ جو ہے نا ہم نے جو ٹاپک آج ڈسکس کی ہے. اٹ واز اے ویری ویری انٹرسٹنگ ٹاپک اینڈ امید ہے کہ ہمارے ویورز نے جو ہے اس سے جو ہے بینیفٹ لیا ہوگا اینڈ جو ہے بہت سارے پہلو ان کے ذہن میں بھی اجاگر ہوئے ہوں گے. جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ آپ کوئی ایسا پیغام دیجئے جس سے جو ہے نا ہمارے ویورز کو فائدہ ہو اور جو ہے وہ اپنی زندگی پہ جس کو کہتے ہیں نا اس کا کو اس پیغام کو اگر اپنے کو جو ہے نا پہ عمل کرے تو اس سے ان کی زندگی میں اور آخرت کے جو کہتے ہیں نا رزلٹ پہ جو ہے نا وہ ایک مثبت اثر ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیں. جب آپ اللہ کو پہلی ترجیح بنائیں گے تو پھر ظاہر بات ہے پھر آپ اللہ کے ہو جائیں گے. اللہ کے کہے کو پڑھیں گے, اس کی مانیں گے, اس کے نبی کی مانیں گے. چونکہ ظاہر بات نبی پاک جو ہیں جو کچھ کہتے رہے وہ اللہ نے جو فرمایا اس کے مطابق کہتے رہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہماری پہلی ترجیح ہوں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں, اور جو اگلی زندگی ہے جس کے اندر جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جس میں ہمارے اعمال کا فیصلہ ہونا ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. تو یہ میرا آخری پیغام یہی ہے میرا خیال ہے اس لحاظ سے آج کے پروگرام کے حوالے سے. تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ, آپ بڑے بڑے اچھے آپ پروگرام کر رہے ہیں, خاص طور پہ یہ دین کے حوالے سے, روحانیات کے حوالے سے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو بھی اس کا صلہ دے اللہ تعالیٰ. بہت ہی اچھا لگا ڈاکٹر امتیاز آپ سے بات کر کے, بہت ہی اچھا لگا ٹو ایز دے سے اس پروگرام پہ آ کے جس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں میں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنی نالج ہے کہ اس سے جو ہے وہ اوتھینٹک نالج دیٹ از امپورٹنٹ, تو جس سے جو ہے نا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. جاتے جاتے میں ویورز کو یہ ضرور کہوں گی کہ زندگی میں وقت نہ ضائع کریں. اس طرح سے وقت کہ وہ آپ اس طرح سے وقت نہ گزاریے کہ آپ جو ہے شروع کا وقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ برے اعمال میں گزاریں اور آخر میں جا کے آپ کہیں کہ جی اب وقت آیا کہ ہم اپنے اعمال اتنے درست کریں کہ آخرت کے لیے ہم کچھ کما جائیں. آپ ڈے ون سے جب جو ہے نا اپنے اعمال اچھے رکھیں گے اور ٹھیک رکھیں گے تو بھی آخرت میں بھی آپ کو جو ہے نا اس کا صلہ ملنا ہے. سو زندگی کو انجوائے ضرور کیجئے, وہ زندگی ایک نعمت ہے, لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ اس طرح کے اعمال نہ رکھیے کہ جن میں آپ آخرت میں جو ہے نا وہ اچھی زندگی اور وہ جو ایک کہتے ہیں نا دیٹ پرماننٹ ابوڈ وچ ول بی دیئر فار یو ٹو گیو یو اے پیسفل لائف, وہ آپ کھو بیٹھے. دیٹس مائی میسج ٹو یو. ٹیک کیئر. شام